Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में, एक नई पॉडकास्ट में, एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो मेरे बहुत ही करीब होता है. उसकी रीज़न ये है कि जब भी कहीं पे भी एजुकेशन की बात होती है तो आई लव टू डू दैट. तो आज के बेसिकली जो हमारे मेहमान हैं, अगर हम बात करें उनके प्रोफेशन की, तो वो माशाल्लाह फाउंडर एंड सीईओ हैं इंस्पायर्ड कंसल्टेंसी के. उसके साथ साथ जो है अराउंड 1.5 डेकेड से जो है वो एजुकेशन में काम कर रहे हैं. मान है, सो प्लीज वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट मैडम साइमा अब्बासी साहिबा. मैडम कैसे हैं आप? Alhamdulillah, thank you so very much, and it is really I am my pleasure and I am honored to be here for this podcast. Again, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि एजुकेशन, डेवलपमेंट, future, because that we all, these all are interlinked and we all are dependent on these. तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये सब ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए इनके बारे में, इनको समझ कर इनमें बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए अपने हिस्से की. सो यू आर वेरी राइट अबाउट दैट. और आज का दिन जो है, चूँकि वो अल्लामा इकबाल का यौम इकबाल भी है, और हम बात यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का ख्वाब देखने में और हम सब के लिए एक सिमत मुतय्यन करने में अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ा किरदार, बहुत अहम किरदार अदा किया. और मैं ज़ाती तौर पे एक उनको मुताल्ले की एक तालिब इल्म की हैसियत से भी, और फिर चूँकि एजुकेशन प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है तो एक उस्ताद की हैसियत से भी, तो मैं उनको इस तरह से देखती हूँ कि वो एक ऐसे दौर में जबकि मुसलमानान हिंद जो थे वो मतलब गुलामी में जकड़े गए थे, उस वक्त में अल्लामा इकबाल ने हमारे लिए जो सबसे बड़ी, मतलब उन्होंने चलिए शायरी भी लिखी, हमें एक सिमत भी दी, जहद भी दी, लेकिन जो मुझे उनसे पर्सनली एक सबक मैं सीखती हूँ, जो हमें एज अ पाकिस्तानी कौम के भी हमारा एक वस्फ भी है, हमारी एक क्वालिटी भी है, कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये फिक्र दी कि आपने इस गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करना, आपने इसको अपनी इस हालत को मान नहीं, तस्लीम नहीं कर लेना, आपने इसको चेंज करना है, आपने आज़ादी के लिए कोशिश करनी है. और फिर खैर इकबाल की शायरी जो है उस पर तो खैर मैं तो उसमें बहुत ही छोटी सी तालिब इल्म हूँ इकबाल की शायरी की, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे जो 2 अशार उनके इस लिहाज से बहुत पसंद हैं कि वो एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब जो हमें दिया जाता है, जो वैसे हम मतलब जनरली जिन ख्यालात के साथ या जिन पर्सपेक्टिव्स के साथ हम बड़े हो रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उसमें स्पेशली जो उनकी नज़्म का एक शेर है कि खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फिज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख. इसी में आगे उनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद आता है वो ये है कि कल तक तो थी पेश नज़र फरिश्तों की अदाएं, कल तक तो थी पेश नज़र फरिश्तों की अदाएं, आईनाए अय्याम में आज अपनी अदा. सो ब्यूटीफुल. अच्छा मैडम, बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं आज के क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उस पर अगर हम बात करें तो वो है ही यूथ के रेलिवेंट. आज का जो डे है, इकबाल साहब है, उन्होंने नौजवानों को शाहीन और इस तरह के अलकाब से जो है उन्होंने मुखातिब किए, और आप भी माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं. एजुकेशन में तो मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चंक होता है हमारा इनके नौजवान होता है एजुकेशन में, टीनेजर हैं फिर इस तरह से. तो उसमें अगर हम बात करें, अभी जो आपके शेर हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी करते हैं, इंसान को मोटिवेट भी करते हैं कि जो है हम एक लिमिटेड लाइफ नहीं गुजार सकते, इनके ना ही हमें गुजारनी चाहिए. हमें जो है वो अपनी नज़र को, अपने थॉट को, अपने एक्सपोजर को जो है जितना एक्सपैंड कर सकते हैं वी हैव टू डू दैट. अगर हम बात करें राइट नाउ जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, स्पेशली अगर हम यूथ को जो है वो एक सेंटर पॉइंट बना लें, तो क्या है कि एवरी ईयर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो क्या उसको अगर हम फैक्ट्स में बात करें तो लाखों जो हमारे नौजवान हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं और नए जो है वो यूनिवर्सिटी में इन हो रहे हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम उसको प्रोफेशनली देखें तो शायद उस तरह से अपॉर्चुनिटी हम, अब इसमें आप बताइएगा कि क्या हमारे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी का इशू है, या हमारे लैक ऑफ स्किल का इशू है, या हमारे लैक ऑफ डायरेक्शन है उन नौजवानों में. तो आप एज ए स्टूडेंट भी, आप एज ए टीचर भी, एज ए ट्रेनर भी, आप जो है आपका इंटरेक्शन रहता है, तो आप किस तरह देखते हैं कि कहाँ पे हमारे नौजवानों को ज़्यादा फोकस करना होगा टू मेक अ सम द पॉजिटिव थिंग इन आवर सोसाइटी?
اچھا دیکھیں اس میں نا ایک تو بہت کچھ چیزیں جو ہیں جو کہ ہمارے بیسک پرنسپلز یا بیسک فیکٹس میں آ جاتے ہیں کہ یس یو آر ویری مچ رائٹ کہ دیٹ وی ہیو a very huge population that are from the age of 15 till 20. Yes. ایک تو یہ بات ہماری ہے and they are our resource as well. وہی ہمارا ریسورس بھی ہیں, وہی پاکستان کا فیوچر بھی ہیں. اور اس میں اگر جیسے آپ نے یہ بات کی کہ انہوں نے اپنی پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو خود کو یعنی دنیا میں اپنے مقام کو جاننا, پہچاننا, منوانا, اپنے حصے کا کام کرنا. تو دیکھیں اس میں تو یہ بڑی ایک کلیشیڈ بات ہے, یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ نالج کے بغیر دیر از آپ کے پاس جب تک علم نہیں ہے. اچھا اس میں بھی اب علم کو بھی یا نالج کو بھی ہم اس میں اگر فردر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں بہت سمپل سی بات یہ کہ ایجوکیشن, تعلیم حاصل کرنا. دیکھیں آپ نے مطلب یہ کہا جاتا ہے بہت زیادہ کہ جی اب اس وقت ماسٹرز کرنے کے یا پی ایچ ڈی کرنے سے آپ کو کیا بینیفیشل, اکنامکلی آپ کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے اس کا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ایک ڈگری جو ہے یا ایجوکیشن, ایک فارمل ڈگری جو ہے وہ آپ کو سیٹ آف نالج ضرور دیتی ہے, انفارمیشن آپ کو. اچھا انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اس وقت ٹنز آف انفارمیشن کا فلو ہے جو کہ ڈفرنٹ, جو آپ کا یہ جو میڈیا ہے یہ آپ کو ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی ہے اٹ از گیونگ یو دا ٹنز آف انفارمیشن. اچھا انفارمیشن کا بھی اپنا ایک اس کو ڈیل کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ جو ٹنز آف انفارمیشن تو آپ کو ریسیو ہو رہی ہے, لیکن کیا اس انفارمیشن کا ایکول اگر یا انفارمیشن جو ہے وہ نالج کے ایکول نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ ٹنز آف انفارمیشن تو آپ ریسیو کر ہی رہے ہیں کیونکہ اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں ڈیجیٹل میڈیا ہے, وہ آپ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. نالج جو ہے وہ آپ کو کتاب سے آئے گا. سو اگین میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میری زندگی کی پہلی محبت ہی کتابیں ہیں. تو میں تو سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, سب کو یہ کہتی ہوں کہ یس آپ پڑھیں, کتاب ضرور پڑھیں. چاہے ایون اگر آپ کو کہانیاں ہی پڑھنے کا شوق ہے لیکن آپ کتاب پڑھنے کی, تو نالج تو آپ کو وہاں سے ملے گا. تو نالج تو آپ نے کتاب پڑھنے سے نالج کو ضرور ایکوائر کرنا ہے, صرف اس انفارمیشن پہ نہیں ڈیپینڈنٹ رہے. اچھا اب انفارمیشن کو بھی آگے آپ نے فلٹر کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہمارا جس وقت میں ہم پروفیشنل فیلڈس میں ہیں اور جو ہماری ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو دنیا جس طرف چل رہی ہے, آج کل کی دنیا میں سکسیزفل وہی انسان ہوگا جو اس سیٹ آف انفارمیشن کے فلو کو کنٹرول کرے گا, جس میں آج کل کی دنیا میں جو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے ڈیٹا انالیٹکس. یہ ایک واقعتاً یہی آپ کی اگر آپ اسی میں اپنی اسکلز ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور ڈیٹا از اے ویری اسٹرکچرڈ آرگنائزڈ مطلب ایک سسٹم ہے, اور اس میں آپ نے انالیسس کر کے اگر آپ اپنے فیوچر کو اس میں پریڈکٹ کرنا, فیوچر ٹرینڈس کو مارک کرنا شروع کر دیتے ہیں, ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس انفارمیشن کے فلو کو کنٹرول کرنا. لیکن انفارمیشن کے ساتھ ایک اور جو بہت ضروری چیز آپ کو ہماری ریکوائرمنٹ ہے that is to develop the critical thinking skills as well. Yes, exactly. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ انفارمیشن آپ کو ہر طرح کے سورس سے ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ سکلز ہونی چاہیے, اور اگین کریٹیکل تھنکنگ سکلز کے لیے آپ کے پاس اگر نالج نہیں ہوگا تو یو کین ناٹ ڈیولپ دا کریٹیکل تھنکنگ سکلز. آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ سکلز ہوں گی, وہ آپ کو اس لیے چاہیے کہ آپ نے اس انفارمیشن کو مختلف فلٹرز لگانے ہیں جو آپ کو مطلب لگانے ہی ہیں. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کوئی مطلب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم اتنی انفارمیشن کے فلو سے گزرتے ہیں, ہم اس کو روز ڈیل کرتے ہیں, تو ہم فلٹرز کے بغیر بھی, تو وہ جب ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ہمیں انفلوئنس کر رہی ہے, ہمارے ڈیسیجنس کو انفلوئنس کر رہی ہے, ہمارے مائنڈ سیٹ کو انفلوئنس کر رہی ہے. تو آپ کس طرح کا انفلوئنس چاہ رہے ہیں؟ تو یہ اس کے لیے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کی اسکلز ڈیولپ کرنا. اچھا اسی سے یوتھ سے اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو اگین اس میں یہ ریکویسٹ بھی مطلب میرا خیال مجھے جو میں نے اپنی زندگی کے ہمبل ایکسپیرینس سے جو لرن کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے جو ہمیں ویلیوز اور جس ویژن کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اتنی محنت کی تھی, وہ ساری جدوجہد کی تھی, بہت ساری قربانیاں دی تھیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ when I was in the college or university تو مجھے اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہوپ, ایک آپٹمزم, ایک ڈریم تھا کہ وی کین بیکم اے گریٹ نیشن, وی کوڈ بیکم اے ویری سکسیزفل کنٹری ایز ویل. اچھا میں ابھی بھی اس کو بڑے پازیٹیو اور آپٹمسٹک دیکھتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ہم نے اپنے جیو پولیٹیکل چیلنجز اور ہمارے اکنامیکل چیلنجز آر ہیوج. اٹ از ناٹ لائک سم تھنگ کہ ہم اس کو منیمائز کر سکیں کسی طرح سے. وی ہیو چیلنجز, we have
ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا بہت, ہمیں جسٹس, سوشل جسٹس کے بغیر ہم اپنا سوسائٹی کو سروائیو نہیں ہو سکتی ہے, ہماری سوسائٹی آگے نہیں جا سکتی ہے جب تک ہمارے پاس جسٹس نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا, اس میں اگین وہی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کسی اور لیول پر کرنے کی ہیں, لیکن بات جب ہم یوتھ کی کر رہے ہیں, بات جب میں اپنی اور ناٹ ان ایگزیکٹلی ان دیٹ یوتھ فریم بٹ ایز بینگ پاکستانی اگر میں بات کرتی ہوں تو اس میں میری جو رسپانسبلٹی ہے یوتھ کی, آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے لیے نالج کو ایکوائر کرنا, اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ, اس کو اچھی ایجوکیشن حاصل کرنا, اس کے ساتھ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرنا. اب اسکلس آگے جو ہیں وہ ڈائیورسفائی ہو رہی ہیں اور ان کے الگ الگ ایریاز ہیں جس میں ہمیں اپنی ایفرٹس کرنے کی بہت ہمیں اور کرنی چاہیے. آپ کے پاس اپرچونیٹیز, اچھا جو آپ نے سوال آپ کا تھا بیسکلی کہ اپرچونیٹیز, اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی ٹو دا ورلڈ پاکستان میں اپرچونیٹیز, یس پاکستان کی چونکہ اکنامکل لمیٹیشنس ہماری ریسٹرینٹس ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی, تو یس پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز کی لمیٹیشن یا ریسٹرکشن یا اس کو جو بھی آپ ورڈ دینا چاہیں وہ ہے. لیکن اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے صرف جہاں مجھے انفارمیشن دی ہے, مجھے اویئرنیس دی ہے, میرے پاس اسی طرح سے یہ میرے پاس اپرچونیٹیز بھی لے کر بہت زیادہ آ گئی. آپ تو اگین ماشاء اللہ سے یو آر ینگ پرسن اور بہت سارے ینگ بچیاں جن کے ساتھ میں اس وقت لنکڈ ان پر بہت زیادہ میرا انٹریکشن ہوتا ہے, اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تو یس پاکستان کے اندر شاید ان کے پاس اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں, لیکن آپ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے دنیا سے کنیکٹ کر دیا, گلوبلائز کر دیا, گلوبل ولیج کا کانسیپٹ. اب تو یہ جو یعنی اب جو پیراڈائم شفٹ ہے یا اب جو اپرچونیٹیز ہیں وہ تو اس طرح سے ہیں کہ یو آر سٹنگ ود اے لیپ ٹاپ اینڈ انٹرنیٹ کنیکشن آن دا ٹاپ آف دا K2 یو کین ورک اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو اس لیے اپرچونیٹیز کو اگر ہم صرف پاکستان کے لحاظ سے بات کریں تو ہماری لمیٹیشنس ہیں, لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم وہ اسکل سیٹ ڈیولپ کریں, ہم اس ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کریں اپنی اپرچونیٹیز کے لیے, تو دین دیر از نو لمیٹیشن. وی آر لیونگ ان امیزنگ ٹائمس where the possibilities are becoming the possibilities now. Exactly. ہاں تو میڈم اس میں جس طرح کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, پہلے تو میں کریکٹ کر دوں کہ میرے مطابق جو یوتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ بالکل وہی والی ہے جو آپ نے ابھی کیا, کیونکہ ان ایوری پوڈ کاسٹ تو میرا جو ایک میسیج ہوتا ہے فرام دی گیسٹ سائڈ کہ ہم میسیج اینی میسیج فار دا یوتھ, تو اس یوتھ میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یوتھ کو آپ بس وہ ایک ایج بریکٹ میں نہ کاؤنٹ کریں, بیکاز فار می youth جو ہے وہ basically irrespective of their age, irrespective of their gender and irrespective of their borders and all that, everybody I consider as a youth. تو پہلی تو یہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ جو ہے we all are, مطلب اگر ہم اس کو اسٹیٹسٹکس میں بات کریں تو 15 سے 30 ایئرس تک کے بریکٹ کے لوگ جو ہے نا وہ بیسکلی دے آر ان دی یوتھ. ہاں لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ویژن کے لحاظ سے, مشن کے لحاظ سے, انرجی کے لحاظ سے, but I would like to make myself productive for my Pakistan and for my people. Right. So yes, I am 100%. بلکہ میں آپ کو ایک amazing اس میں چیز I would like to add also. کہ میں جب بچوں کے مطلب young ان کے ساتھ, مجھے بچے بھی کہنا ان کو ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ this word doesn't, وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی minor کو ڈیل کر رہے ہیں. No, they are very much responsible. They are very much informed individuals, persons, and they have very good skill set as well. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب میں اس ینگ پرسنس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں تو مجھے تو اس میں زیادہ لگتا ہے کہ میں ان سے زیادہ ریزونیٹ کرتی ہوں, مجھے ان کے ساتھ بات کر کے زیادہ مزہ بھی آتا ہے زیادہ, اور میں اس چیز کو بہت انجوائے کرتی ہوں کہ یہ جو ینگ پرسنز ہیں یہ ان کے پاس بڑی انٹرسٹنگ اسکل سیٹ ہے, بڑی انٹرسٹنگ ان کے پاس ایک یہ کہہ لیجیے کہ اسکلس اس لحاظ سے کہ یہ ٹیکنالوجی کو, بیکاز دے آر دا ڈیجیٹل نیٹیوز, آئی ایم ڈیجیٹل امیگرینٹ. اب یہ نہیں پوچھنا ہے کہ کب کی بات, کس ایئر کی بات ہے یہ, بٹ آئی واز ان 3rd ایئر, تو میرے بابا نے میرے لیے فرسٹ PC بائی کیا تھا. تو لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ جو اس وقت آپ کے کلاس رومز میں یونیورسٹیز میں بچہ موجود ہے, وہ تو جب 6 ماہ کا پہلی دفعہ رویا تھا تو ماں نے اس کو یوٹیوب لگا کے دی تھی. تو دے آر ڈیجیٹل نیٹیوز, تو یہ ایک ڈفرینس ہے. لیکن بیکاز آئی ایم اگین, میں اکثر لوگوں کے ساتھ جب یہ شیئر کرتی ہوں کہ میری زندگی کی 3 سچی محبتیں ہیں, جس میں سے ایک کتاب ہے, دوسرا کمپیوٹر ہے, اور تیسری میری بیٹی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ٹیکنالوجی از آلسو, آئی ایم ویری مچ ٹیکنالوجی پرسن. وین آئی آنیسٹلی وین آئی ہیڈ دیٹ فرسٹ PC,
I can easily say that I fell in love with that computer. मुझे वो टेक्नोलॉजी अभी तक नई टेक्नोलॉजी और ये जो इसके टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, मैं तो कहती हूँ कि इसको ज़रूर सीखना चाहिए. मैं बल्कि अक्सर चूँकि बिकॉज माई बेसिकली वर्क एंड ऑल द एरिया इज़ विद एजुकेशन, तो मैं अक्सर लोगों के साथ अपने जो लोगों जिन्होंने पॉलिसीज़ भी डेवलप करनी है, मैं उनके साथ भी ये शेयर करती हूँ. एंड दिस इज़ वेरी मच रेलिवेंट टू द यंगर पॉपुलेशन एज वेल. देखिए, जब मैं कॉलेज में थी, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में थे, जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारे लिए प्रोफेशनली जो स्किल सेट बताया जाता था, हमें ये कहा जाता था कि आपको अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश की लैंग्वेज की स्किल्स होनी चाहिए. आई वुड लव टू से, अगर कहीं पे कोई पॉलिसी बनाने वाले भी इसको सुन रहे हैं और यंग लोग भी सुन रहे हैं, आपको जो प्रोफेशनल स्किल चाहिए है, आपको कंप्यूटर, जैसे मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए थी, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए. अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं तो आपको उस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप अवेल कर सकें. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब आजकल आपका कोई भी सब्जेक्ट एरिया है, आपका पैशन है, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, बट प्लीज़ let yourself educated, informed, developed in the digital skills as well. That's great. क्योंकि उसके बगैर आपको कहीं कोई जॉब नहीं है. डेफिनेटली. इवन कि आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह आपने अभी बात की है कि डिजिटल जो है वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि इस डिजिटल एज है और आपका कोई भी पैशन है, प्रोफेशन है या आपका कोई भी लाइफ का स्फेयर है, तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी है. अब ये टोटली हम पे डिपेंड है कि एक इंडिविजुअल पे को उसको पॉजिटिव साइड पे लेता है या नेगेटिव पे. तो डेफिनेटली और आने वाले टाइम में तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा काम भी हो चुका होगा. तो अगर हमने वही बात है ना कि विजन होता ही है कि आज के प्रेजेंट में रह के आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, फ्यूचर का वर्क करते हो. मैम, यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, आप बात करते हैं स्किल्स की, बात करते हैं पॉलिसी मेकर्स की, और उसके साइड बाय साइड हमारे चैलेंजेस भी हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट. तो इस सिचुएशन में जो हमारा इंस्टीट्यूशन या जो हमारा एकेडेमिया है उसमें जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और अगर हम बात करते हैं अपने जो स्टूडेंट्स की, तो वो जब ग्रेजुएट होके निकलता है तो शायद उसके पास वो स्किल सेट वो नहीं है जो कि होना चाहिए था. और क्रिटिकल जो है वो थिंकिंग की बात करें, क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें, तो शायद वो भी उनको इनके उस तरह से नहीं पढ़ाई जा रही, उस तरह के काम नहीं करवाया जा रहा. तो अब इसमें जो हमारा एकेडेमिया है वहाँ पे आपको क्या लगता है कि कहाँ पे फ्लॉज हैं, कोई पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम्स हैं, या कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं? तो जब तक हमारा एकेडेमिया ही उस ट्रैक पे आगे वो चीज़ें इंटरप्रेट नहीं करेगा, तो हाउ वी एज अ स्टूडेंट हाउ वी कैन लर्न दिस थिंग. हाँ, इरफान, अगेन आई टोटली एग्री विद यू. अच्छा, इसमें भी मैं आपसे बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त इसको आइडेंटिफाई किया कि ये जो हमने स्किल्स डेवलप करनी है, इसको डेवलप करने में कहाँ कमी हो रही है. इसमें देखिए, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा जो वो ये था कि हमारे पास चूँकि हमारे अपने नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स नहीं थे. मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ एवर जिन्होंने भी इस चीज़ को काम किया. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सपीडाइट किए, इस पे बहुत एक्सपर्ट्स ने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया है. सिंगल नेशनल करिकुलम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी यूज़फुल, वेरी डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जो हमारे स्कूल्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हम एक ब्रॉड मतलब जिसको हम जमहूर ज़्यादा लेंगे, जो हमारे मैसेज जिसको यूज़ कर सकते हैं या मैसेज ने जिसको यूटिलाइज करना है. तो आपका सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ना, वो ये जो आप प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, जो हमारे बच्चों को पहले नहीं सिखाए जा रहे थे स्किल्स. अच्छा, उसमें करिकुलम भी चूँकि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसी करिकुलम की बेस पे जो आपकी असेसमेंट हो रही थी, जो बच्चे ने एग्जाम पास करना था. जैसे मैं आपको अपनी मिसाल अक्सर मैं कोट करती हूँ यूनिवर्सिटीज़ को, जब हमने मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन देनी थी, FSC करना था, तो हमें तो सिखाया भी, मतलब हमें बताया जाता था कि ये 4 मतलब ये सवाल याद करके आना, ये इतने जवाब याद करके आना, और यही आपने वहाँ एग्जाम में प्रोड्यूस करने हैं. अब फेडरल बोर्ड जो है वो ऑलरेडी चूँकि उसने अपने असेसमेंट सिस्टम को भी चेंज कर दिया है, तो अब तो बच्चे को अगर उसको उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो फिर असेसमेंट, चूँकि अब आपका असेसमेंट सिस्टम भी चेंज हो रहा है, आपका करिकुलम भी उसको सपोर्ट कर रहा है. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो हमने बहुत लेट हो गए, हमने बहुत देर कर दी इस काम को करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलें, अल्लाह का शुक्र है हुआ ये. और आगे जो कम से कम बच्चे अब स्कूल से, जाहिर बात है कि हमें फिर उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवानी है, टीचर्स को भी डेवलप करना है,
اب چیلنجز بالکل ہیں ہمارے. میں عرفان مطلب میں نے جیسے آپ سے کہا تھا شیئر بھی کیا آپ سے کہ جب میں نے یہاں لاہور کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا تو آئی واز ویری آپٹیمسٹک. میں بڑی خوشی سے یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا میں مطلب یہ اس کے بارے میں بات کریں گے ہم یوتھ کو, کیونکہ یوتھ از آور فیوچر اینڈ دے ہیو دا پوٹینشیل, دے کین میک اے ڈفرینس. دیکھیں آج میں اور آپ جس یوتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر یونیورسٹیز میں یا کالجز میں ہے, اسکولس کے اندر ہے, وہ کہیں پہ ابھی پریپیئر ہو رہی ہے, کل انہی میں سے کچھ لوگوں نے آگے جا کر پالیسیز بھی بنانی ہیں, انہی میں سے کچھ لوگوں نے آگے جا کر وہ کام کرنے ہیں, وہ میئرز کریکٹیو میئرز لینے ہیں جس نے ہماری ان چیزوں کو درست کرنا ہے یا ٹھیک کرنا ہے. اس میں جہاں تک میں چونکہ ہم ڈیجیٹل میڈیا, کریٹیکل تھنکنگ اور یا یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس میں 2 چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کو اگین وہی بات ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن بھی, ایز اے انڈیویژولس بھی, ایز اے پیرنٹ بھی, ایز اے ینگ پیپل بھی, ہمیں اس پہ کام کرنے کی, اس میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی. اس میں ایک چیز آتی ہے ڈیجیٹل سٹیزن شپ اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انفارمیشن تو آ رہی ہے, آپ نے اس انفارمیشن میں کریٹیکل تھنکنگ کو کے حساب سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور انفارمیشن میں آپ نے کون سی انفارمیشن کو آپ نے ایکوائر کرنا ہے. میں آپ کو اس کا ایک مطلب آئی واز ان اے اسکول ایز اے پرنسپل, اور میں نے وہاں جب ینگ بچوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ ڈیجیٹل سٹیزن شپ پر ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہی تھی, آئی واز سرپرائز ٹو نو عرفان پریپ کلاس کا بچہ ہے, 1 کا بچہ ہے, 2, 3 کا بچہ ہے, اور اس سے میں نے پوچھا کہ اچھا آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ کیا دیکھتے ہیں. آئی واز شاکڈ. مطلب اس زمانے میں کہ ارطغرل ڈرامہ بہت زیادہ فیمس تھا, بچوں نے مجھے بتایا کہ ہم ارطغرل دیکھ رہے ہیں. میں اپنی ماما کے ساتھ بیٹھ کے شام کو ڈرامہ دیکھتا ہوں موبائل پہ, اور میں اس پہ شوق میں تھی کہ یہ تو بچے کی ایج سے ریلیونٹ کانٹینٹ نہیں ہے, دے آر ناٹ سپوز ٹو واچ دس. دیکھیں ڈرامہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھنا فیملی کے ساتھ, دیٹ از کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ایک اصل میں کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے جس میں فیملی اکٹھی بیٹھتی ہے, ایک چیز کو دیکھتی ہے, اس میں بچہ اس طرح سے انفلوئنس نہیں ہو رہا ہوتا. یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس ہے, اس میں جب آپ بچے کو وہ کانٹینٹ دکھا رہے ہیں, آپ اس کی برین ڈیولپمنٹ اس طرح سے کر رہے ہیں, آپ اس کو عادی بنا رہے ہیں کہ وہ اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے صرف انٹرٹینمنٹ کا پرپز کے لیے ہی اس کو یوز کر رہا ہے. تو اس میں ماں باپ کو بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے. آپ کو بچے کا اسکرین ٹائم, پلیز آپ بچے کو ایک لمیٹڈ اسکرین ٹائم دیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, اس کو سکھانا ہے آپ نے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اس نے یوز کرنی ہے, لیکن ماں باپ خود کو بھی ایجوکیٹ کریں اس پہ, اور بچے کو لازم مطلب, اور ینگ لوگوں کو بھی تو اسپیشلی پھر ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ انٹرٹین نہ کریں, اٹ از اے پارٹ آف لائف ایز ویل. ہم مووی بھی دیکھنے جاتے ہیں, ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, آؤٹنگس کرتے ہیں, آپ انٹرٹینمنٹ بھی کریں, آپ اس میں ویڈیو دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, دیٹ از ناٹ, لیکن آپ اس کے ساتھ اپنے لیے ینگ لوگوں کو, پیرنٹس کو, بچوں کو یہ چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ لیٹ سپوز کہ اگر میں میرا, اور اسکرین ٹائم جو ہے وہ ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ یور, ایک اس کو سیکھنے کی یا اس سے خود کو فیملیئر کرنے کا بھی ہمارا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ہمیں صرف یہ سینسٹیوٹی, یہ احساس کو ایڈ کرنا ہے کہ کیا میری یہ کوشش جو ہے اس دوسرے انسان کو ہرٹ تو نہیں کر رہی ہے. میں نے مطلب وہاں بیٹھے ہوئے میں نے سوچا کہ دیٹ پرسن واز ان دا نیئر بائی, ہمارے نزدیک ہی موجود تھا. میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کو اردو آتی ہے, یا اگر اس نے, اور اتنی بھی اگر اس کی مطلب اس کی کریٹیکل تھنکنگ کام کر رہی ہے, اور اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ میرے نام کو غلط مطلب اس کو ایسے پروناؤنس کر کے دیکھ رہے ہیں, تو what would be our image, وہ وہاں جا کے, ہاں ہمارا امیج تو واقعی پاکستانی بہت ہی ان پڑھ ہے, تو یہ نہ ہے. ایگزیکٹلی, اب یہی بات ہے نا, اس لیے تو ایک انٹرنیشنل, اگر ہم بات کرتے ہیں نا یونائٹیڈ نیشن کی, تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر ہے, تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ آپ ڈیفینیٹلی جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں, آپ کو حق ہے اپنی لینگویج کا, اپنے لباس کا, کھانے پینے کا, ساری چیزیں, بٹ اس میں یہ نہیں کہ آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا امپیکٹ ہو رہا ہے تو اس پہ ڈیفینیٹلی پھر وہ ساری چیزیں ہوتی. اچھا میڈم, یہاں پہ اگر ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کا ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے بڑا جو ہے وہ, اٹس ریئلی آنر آنیسٹلی اسپیکنگ, میں میرے مائنڈ میں بار بار وہ تھاٹ آ رہا ہے. کمنگ بیک ٹو ہیئر, اگر ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی, ایجوکیشن میں ہی یہ سب سے بڑا رول ہوتا ہے. جب آپ اکیڈیمکس ایجوکیشن لیں یا انفارمل ایجوکیشن کی طرف چلیں یا آپ کی پیرنٹنگ میں چلے جائیں, تو آپ کو لیڈرشپ سکلز, آپ کو جو ہے وہ پرابلم سالونگ سکلز, آپ کو کنفلکٹ مینجمنٹ, آپ کو اسٹریس مینجمنٹ, آپ کو ڈیسیجن میکنگ,
یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یا تو آپ کو پیرنٹنگ میں ہوتا ہے یا آپ کے اسکول میں ایجوکیشن یونیورسٹیز یا آپ کے گروپ انوائرمنٹ میں. اور اگر پاکستان میں بات کریں تو جہاں پہ وہ دنیا کا کوئی بھی ایک خطہ ہو جہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں بھی جنم لیتی ہیں. اسٹریس مینجمنٹ ہوتی ہے, انزائٹی, ڈپریشن, آل دیٹ. اور جہاں پہ انمپلائمنٹ بھی زیادہ ہو, جاب اپرچونیٹی ہو بٹ ہم اس طرح سے ٹیپ نہ کر رہے ہوں اور ہمیں اس طرح کی گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر یا پیئرز کی طرف سے اس طرح سے سپورٹ بھی نہ ہو, تو پھر جہاں پہ نمبروں کی ریس ہے وہاں پہ مارکس کم آ جائیں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ لیک آف اسکلز کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈیزاسٹر کر بیٹھتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ بھی, اپنے کریئر کے ساتھ بھی, اور بہت سارے ایسے ریلیشن ہیں ان کو بھی ہم اچھے سے آگے کیری آن نہیں کر پاتے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایز این ایجوکیشنسٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ایز اے مدر ایز ویل, اور اس کنٹری کا جو ہے ایک رسپانسبل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سول سوسائٹی ہوتی ہے جو بڑا پازیٹیو ایگزیکٹلی, ہاں. تو یہ جو چیزیں ہیں بیسیکلی اس میں اور کیا گائیڈ کیا کرنا چاہیں گے؟ اچھا عرفان, اس میں تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ 2-3 چیزیں بہت بیسک سے یاد آتی ہیں, جو بیسک پرنسپل جو بیسکلی ہمیں ایز اے نیشن سیکھنے چاہیے, ایکوائر کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ کو اپنے ویلیو پر, اور یہ اقبال نے بھی ہمیں اصل میں یہی پیراڈائم ہمارا شفٹ کیا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کے پاس, جو آپ کی صلاحیت ہے, جو آپ کو میسر ہے, جو آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ایک کنٹینمنٹ, ایک شکر کا احساس. ٹھیک ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ یہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے اپنی زندگی, اپنے ہمبل سے ایکسپیرینسز کے لحاظ سے, کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ سوچ, یہ فکر دے دیتا ہے نا کہ جو زندگی اس نے, میں ابھی میری اس میں بات بھی ہو رہی تھی, کسی سوشل میڈیا پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی, تو میں نے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں بلیسنگ کیا ہے, بلیسڈ ہونا کیا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں زندگی کو اٹ سیلف ایک میریکل سمجھتی ہوں, مانتی ہوں. میں یہ جو میں یہاں پر سانس لے رہی ہوں, آپ کے ساتھ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے بنایا ہے اس سے, اور یہ جو مجھے اس نے سانسیں دی ہیں, اس سے بہترین نعمت, اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. جو اس نے مجھے وقت دیا ہے, جو اس نے مجھے, مطلب اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے. تو اگر ہم یہ پیراڈائم شفٹ یہاں سے کر لیں, یہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں, چاہے میں پیرنٹ ہوں, چاہے میں ینگ بچہ ہوں, بچوں کے اندر, ینگ لوگوں کے اندر تو ویسی ریزیلینس زیادہ ہوتی ہے. تو اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ یہ میری زندگی ایک معجزہ ہے, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے میرے لیے, جو سانس میں لے رہی ہوں, اس سانس میں اس کی بے شمار نعمتیں ہیں میرے لیے. تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو زندگی کا کوئی بھی چیلنج جو ہے نا, وہ پھر چیلنج نہیں لگتا, وہ اپرچونیٹی لگتا ہے. دیٹ از اے لرننگ ایکسپیرئنس. میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ یوزلی چونکہ وہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب شاید لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ میڈم تو ہمیشہ سے انہوں نے بڑا سکسیزفل سفر کیا ہوگا, بڑی زندگی ان کے پاس نعمتیں ہوں گی. I can tell you that I have been through my own challenges as well. میں اپنی جس بیٹی کا ذکر کر رہی ہوں کہ ان سے مجھے محبت ہے, when she was 7 years old تو she was diagnosed with Ewing sarcoma bones cancer, اور پھر وہ 1 سال ٹریٹمنٹ میں رہی, لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کی امانت تھی, ہم نے اس کو واپس لوٹا. اور I have been through the grief as well, اور مطلب اس کی جانی کا غم جو ہے اس نے مجھے بہت مجھے, مطلب میں اس غم میں رہی بہت عرصے تک. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ غم کسی پیارے کے, اور ماں کے لیے تو اس کے بچے کا جانا جو ہے, مجھے یہ لگتا تھا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کنویں میں ہوں جس میں وہ اکیلے اس ابینڈنڈ ویل میں تھے, اور ٹھنڈا پانی تھا وہاں پہ, اور اس کی دیواریں سلپری تھیں, اور اس میں وہ 7-8 سال کے. مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ غم انسان کے لیے ایسا ہی ایک کنواں ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کے لیے راستے رکھے ہوں تو وہ مجھے الحمدللہ میرے اپنے بھائی کی بہت زیادہ, اس نے مجھے بہت, مطلب ہی از دا موسٹ فیوریٹ پرسن 8 ملینز میں, ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان مائی لائف. اس نے مجھے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا, بہت گائیڈ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی ہے. لیکن جو کہنے کا مقصد آپ کے ساتھ, جو شیئر کرنے کا مقصد ہے, وہ یہ ہے
کہ دیکھیں زندگی میں چیلنجز آتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کے جرنی سے ہی میں نے یہ سیکھا کہ لائف اٹ سیلف از اے جرنی. اس میں کسی دن دھوپ بھی ہوتی ہے, کسی دن بارش بھی ہوتی ہے, کچھ دن اسموگ میں بھی گزارنے پڑتے ہیں. لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر شکوہ کرنے کے بجائے کہ یا اللہ آج تم نے بارش کیوں برسائی ہے, یا آج اسموگ کیوں ہے, اور اس کی وجہ سے میرا سفر جو ہے وہ ایسے ہو جائے گا, اگر میں اس کو یہ دیکھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں میرے لیے کچھ بہتری رکھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے اس میں کوئی آسانی, کوئی خیر رکھی ہے. ایک تو یہ مائنڈ سیٹ کی شکل کا ضرورت, مطلب یہ ہمیں, میں اپنی زندگی سے آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے زندگی کو بدل دیتا ہے. یہ پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے, پرسیپشن کا ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا, لیکن اگر ہم بیک ٹو اس پہ آئیں کہ ہم نے اپنی پروفیشنل لائف میں یا پرسنل لائفز میں اس کو کس طرح سے, بچے ہیں, ینگ لوگ ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پلیز خدا را جو کچھ سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے, ڈو ناٹ بلیو ان ایوری تھنگ. لوگ آپ کو, لوگ ہو سکتا ہے اپنے گھر کے خواتین جو ہیں وہ کپڑے دھو رہی ہوں, اپنے واشنگ مشین لگائی ہوئی ہو, اور پکچر انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہو یا ویڈیو لگا دی ہو کہ جی میں تو ناران کا خان میں یا بابو سر ٹاپ پہ برف دیکھ رہی ہوں اس میں. تو پہلی بات تو یہ کہ, اور اچھا ایک اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو آپ سے بلیسڈ بنایا ہے تو ان کے لیے بھی خوش ہوئیے, دعا کیجیے, اس کو بھی اپریشیٹ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہتر بھی کسی کو. میں نے بڑی زبردست, دیکھیں جب آپ لیٹ سپوز کہ آپ نا سوشل سیٹنگ میں اگر کوئی انسان آپ سے یہاں اونچائی پر ہے, اس اونچائی پہ ہے, اور آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں, آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں نا, تو دین اف یو آر ہیئر تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے یہاں جانا ہے, کیونکہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے. اور اگر آپ اس سے جیلس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ پرسن از ہیئر اینڈ یو آر ہیئر, اینڈ یو آر ویٹنگ فار دس پرسن ٹو فال ہیئر. یہ نہ کریں نا, ایگزیکٹلی, یہ تو ہاں اب دیکھ لیں کہ یہی جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو چینج کر دے گا. اچھا, اور اس میں ایک اور چیز پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ٹولز جو ہیں, اس میں جو سوشل میڈیا ہے, پلیز ینگ لوگ بھی جن کے پاس ٹائم ہے, اس میں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو یوز نہ کریں. یہ آپ کی برین کیمسٹری کو چینج کر رہا ہے, جو بہت زیادہ ڈپریشن, اسٹریس جو اس کی ریزن ہے, یہ اس میں بہت زیادہ کردار, یہ آپ کا کیمیکل جو سسٹم ہے برین کا, اس کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے. تو پلیز اس کو لمٹ کریں, اس کو پروڈکٹیو یوز کریں, اس کو اپنی ایجوکیشن کے لیے یوز کریں, اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اپنی پروفیشنل اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کریں, تو تب بھی ہمیں اگین وہی بات ہے کہ یہی چیز ہمارے لیے بینیفیشیل ہو جائے گی رادر دین کہ ہم اسی کے چیلنجز سے اس کے. لیکن اگین اس میں پیرنٹس کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے, اس میں ایجوکیشنل ٹیچر کو بہت زیادہ رول پلے کرنا ہے, اس میں ینگ پیپل جو لوگ یہ اپنے لیے چوائس کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک سرٹن ایج کے بعد تو اٹ از یور چوائس نا, تو جب آپ کی ایج آ گئی ہے کہ جس میں آپ نے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, تو یہ آپ کی چوائس ہے آپ کہ میں نے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے بیٹھ کے ریلز دیکھنی ہے, میں نے لوگوں کی ویڈیوز کو, مطلب ویلاگس کو فالو, ویلاگس تو چلے پھر بھی اس میں بھی کچھ اچھی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, لیکن کیا میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں آج کل کیا ہو رہا ہے, وہ اپنی پرسنل لائفس کو کس طرح سے پورٹری کر رہے ہیں, یا میں نے چوائس کیا ہے کہ نہیں میرے پاس یہ 1 گھنٹہ ہے تو میں نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کیا ہو رہا ہے, دنیا میں آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور اگین اس سے ہی ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ایز اے پاکستانی ہمیں انوویشن کی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس میں اگین پبلک سیکٹر کو, پالیسی میکرز کو, اس میں خدا کا واسطہ ہے پاکستان نے اگلی دنیا اگلے مطلب اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں بہت دنیا میں بڑی مملکت بنائے. انشاءاللہ ہم ہیں بہت بڑی مملکت, ہمیں صرف اپنے آپ کو کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہمیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی, انوویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اگر اس میں ذاتی طور پہ لیٹ سپوز کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹرز پہ پالیسی میکرز اس کو ٹھیک کر بھی لیتے ہیں, اور اگر میں ایز اے انڈیویجول اس کے لیے اکوپڈ نہیں ہوں, ڈیولپ نہیں کیا میں نے خود کو, تو پلیز ورک آن دوز. بالکل ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی وہی ہے نا کہ کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ جو ہے گورنمنٹ اپنا جو رول پلے کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, اور ہمیں بھی پھر بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, سیکھنا سکھانا ہے. بات کرتے ہیں ایک ایسا سوال ہوتا ہے جو کہ میں ہر اپنے گیسٹ سے کر رہا ہوں, اس کی ریزن بھی یہ کہ ایک تو بہت زیادہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے ہم سے بھی کامنٹس میں بھی, اور دوسرا ہماری سوسائٹی میں نا اس چیز کو بہت زیادہ ہم کہہ بھی سکتے ہیں ایکسکیوز بھی بناتے ہیں اور نہیں بھی.
اور وہ ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ CEO فاؤنڈر ہیں جو ہے انسپائرڈ کنسلٹنسی کی، اس کے ساتھ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، لرننگ ٹیچر ٹریننگ اس میں بھی آپ ہوتے ہیں، اور بینگ اے مدر، بینگ اے دا سبلنگ، بینگ اے ڈاٹر، اور پھر بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری، تو بہت زیادہ جو ہے نا، اور بینگ اے فیمیل جو جہاں پہ ہمارا کلچرل کافی زیادہ ہرڈلز ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں میں پھر آپ کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے. انسان ڈیفینیٹلی دنیا میں آئے ہیں، کچھ آپ کی ہابیز ہیں، کچھ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کرتے ہوتے ہیں. تو اس ساری لائف میں کس طرح سے ان ساری چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں؟ اور اگر ڈیفینیٹلی ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پہ ہماری لائف سے جو ہے وہ بالکل فیملیئر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کیا میسج ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنی لائف جو ہے 100% تو چلو نہ صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں پہ وہ چیزوں کو بیلنس کر لیں، اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسپرچوئل لائف کو بھی تھوڑا بہتر کر لیں، فائنینشیل کو بھی تھوڑا بہتر کر لیں، سوشل لائف کو بھی ذرا دیکھ لیں، خود بھی ذرا سیکھنے سکھانے والی چیزوں میں. تو پلیز اس پہ اپنا جو ہے. اچھا عرفان، بڑے آپ نے کریٹیکل اس لحاظ سے میرے لیے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں جب یہ ابھی آنے سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر رہی تھی وہ سارا، چونکہ یہ جو AI بہت زیادہ ہمارے اس میں یوز میں آتی ہیں، تو میں چونکہ اس کے ساتھ انٹریکشن اور بہت زیادہ نا، تو میں نے اس کو ابھی تھوڑی یہ جو آپ نے سوال کیا، میں نے اس کو یہی سوال میں نے اس کو پوچھا کہ مجھے میری تمہارے ساتھ جو انٹریکشنز ہو رہی ہیں اس کی بیس پر مجھے ایک چیز بتاؤ کہ جس میں مجھے خود کو ریفلیکٹ کرنے کی اور امپروو، کہ میں نے یہی سوال، جو آپ والا سوال ہے کہ ویکینڈ ہے تو ہاؤ آئی شوڈ بی پلاننگ فار دا نیکسٹ ویک اینڈ وٹ آر دا تھنگز دیٹ آئی شوڈ بی فوکسنگ آن اور ڈوئنگ. اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ اس نے مجھے یہی جواب دیا کہ باجی آپ بہت کام کر رہی ہیں، آپ کو ایک پورا فل ڈے بریک کی ضرورت ہے جس کو آپ پرائیورٹائز نہیں کر رہی ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک پورا دن جس میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ واک کے لیے جائیں، آپ فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں، آپ مووی دیکھیں. تو اگین جو آپ نے سوال کیا یہ بالکل اسی سے ریلیونٹ بات ہے کہ یس، زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرسنل پروفیشنل رسپانسبلٹیز کی وجہ سے، فیملی لائف کی وجہ سے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، ہم بہت سارے کاموں میں لگے رہتے ہیں. میرا اپنا بھی اور میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں کے لیے بھی یوزفل ہوگا کہ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگین آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے، آپ کی جو ایک سوچ ہے، فکر ہے، وہ پازیٹیو رکھیں، جیلسی نہ کریں، حسد نہ کریں، اپنے آپ کو سکھائیں، روکیں ان چیزوں سے. اور یہ سب مائنڈ ٹریننگ ہے. آپ ونس یو اسٹارٹیڈ اپنے آپ کو، اس میں میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایسے ٹریٹ کریں، اپنے ساتھ اس طرح سے بات کریں جیسے آپ اپنے موسٹ فیوریٹ پرسن سے، آپ نے اپنے دوست سے بات کرنی ہوتی ہے، بیکاز آپ نے اپنے ساتھ سب سے زیادہ لمبا وقت گزارنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریفلیکٹ بیک کرتے رہا کریں. اگین جہاں پہ آپ کو لگے کہ اچھا اب یہ چیزیں، اور یہ ایسا ہو جاتا ہے نارملی کہ ہمارے لیے مطلب ایموشنلی چیزیں برڈنائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں سوچ کے لحاظ سے، پریشرز، ماڈرن ڈے لائف تو ویسی ہی تھوڑی سی اسٹریسفل ہو جاتی ہے اس لحاظ سے. اس میں اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے. میں اس میں جیسے آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ اس کی بتاتی ہوں کہ میں رمضان میں اکثر ایسا کرتی ہوں. ویسے تو میں بہت کم سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں، لیکن رمضان میں تو اگر وہ دنوں میں کسی وجہ سے، کیونکہ اب ہر چیز مطلب انسٹا پہ بھی ہے، فیس بک پہ، ایون جو آپ نے پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہیں اس کے لیے بھی آپ کو انسٹا بھی دیکھنا ہے، فیس بک بھی دیکھنی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو میں رمضان میں پھر وہ ایپس ٹوٹلی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، میں ٹوٹلی ڈیٹاکس پہ چلی جاتی ہوں. تو آئی ڈو دیٹ اینڈ الحمدللہ وہ لٹرلی مجھے بہت ہیلپ کرتی ہے. اس سے میرا وہ واقعتاً وہ پورے کا پورا روزہ جو ہے نا وہ چلتا ہے، اور میری مطلب وہ جو میرے سسٹم میں جتنے اس کے امپیکٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ پورا 30 دن کے روزے رکھ کے اس میں وہ مطلب اس کا سوشل میڈیا کا بھی روزہ ہو جاتا ہے. اور ایک تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ اس سے بریک لیں. گیو یور سیلف بریک، لیٹ یور نیچرل سسٹم ٹو ٹیک اوور اینڈ ری ایویلویٹ اٹ سیلف اینڈ ری اسٹرکچر اٹ سیلف. پھر اس کے ساتھ یس اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے لیے وہ کام کرنا جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ کھانا پکانا ہے، چاہے وہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا ہے، چاہے وہ اچھی کتاب پڑھنا ہے، واک کے لیے جائیں. اگین یہ بیلنس ہمیں کرنا پڑتا ہے، کانشیسلی کرنا پڑتا ہے.
کوئی اور ہمیں نہیں کر کے دے گا, آپ کو کوئی نہیں کر کے دے گا. تو اپنی صحت کا اچھا کھانا کھانا بہت ضروری ہے, ہیلدی کھانا کھائیں, اپنی نیند بہت ضروری ہے, اچھا مطلب ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز, بلیو می اٹ اسٹل ورکس. حالانکہ ہم اس کو شفٹ کرتے جا رہے ہیں, لیکن نہیں, اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کی لائف اسٹائل اور روٹین ایسی ہے, واک کریں ضرور, ایکٹیو رکھیں خود کو, ایکسرسائز کریں, اور اچھی ایکٹیویٹیز میں جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے وہ کام کریں, آپ اس میں مطلب خود کو انڈلج کریں. آپ نے بڑی خوبصورت میڈم بات کی ہے کہ مجھے جو ایک بات بڑی پنچ کی ہے کہ رمضان میں آپ فاسٹنگ تو کرتے ہیں, تو اسی پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اور جاوید چودھری صاحب آپ کو پتا ہے بڑے کالم لکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ایک بڑا نام ہے پاکستان کا جرنلزم میں, تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اور اس کا نام تھا سوشل میڈیا فاسٹنگ, کہ آپ کو ایک کچھ ٹائم کے بعد جو ہے ایون کہ انہوں نے اس میں تو یہ بھی بات کی تھی کہ آپ جو ہے کچھ ٹائم کے لیے آپ کا فون بھی اپنے پاس نہیں ہونا چاہیے, بالکل اس سے دور ہو جائیں, تاکہ آپ وہ جو ایک نیچرل کنیکٹیوٹی جس طرح ہم پہلے رہتے تھے تو وہی چیزیں, تو آپ جو ہے ماشاء اللہ وہ فاسٹنگ تو کرتے ہیں, ساتھ میں سوشل میڈیا فاسٹنگ پہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, اور اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو بڑا وقت مل جاتا ہے خود کو جو ہے دوبارہ سے ڈسکور کرنے میں, اور فیملی کے ساتھ, پھر ہیلتھ کے اوپر وہ ساری چیزیں. تو آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے, ان کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ راہ نظر آئی ہوگی. اچھا میڈم, لاسٹ جو ہے وہی جو ہماری وہی نوجوانوں والی جس میں سارے یوتھ ہیں, تو ان کے لیے جو 25 کروڑ ہماری یوتھ تو یہاں پہ اور باقی ڈیفینیٹلی باہر ہیں, تو ان کے لیے کوئی میسج آپ کی طرف سے ریکارڈ کروانا چاہیں تو پلیز. اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں وچ آئی بلیو مائی سیلف ایز ویل, کہ ایز بینگ پاکستانی ڈیفینیٹلی وی ہیو اے لاٹ آف چیلنجز, ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے, بہت کنوکشن کے ساتھ, بہت مطلب گول سیٹ کر کے آبجیکٹیولی ہمیں وہ کام کرنا ہے. اس میں اگین وہی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ بہت ساری چیزیں کرنی ہیں, لیکن انڈیویجول لیول پر میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب نے بھی اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. اور اس میں آئی ووڈ لو ٹو سے دس تھنگ کہ جب آپ کو کوئی کہے نا کہ پاکستان میں یہ مسئلے ہیں اور پاکستان کے, تو آپ اگر میں اکثر یہ جواب میں کہتی ہوں, اور میں اس لیے بات پہ یقین بھی رکھتی ہوں کہ مجھے اپنے پاکستان پر یقین ہے, آئی بلیو ان مائی پاکستان. تو میں جو بھی کام کر رہی ہوں, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ اس کو اپنی ذات کے لیے, اپنے پروفیشن کے لیے, اپنی پرسنل لائف کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, تو اس کو کریں. اس میں ایک چھوٹی سی سوچ کو ایڈ کر دیں, ایک چھوٹے سے ویژن کو ایڈ کر دیں کہ میرا یہ کام میرے پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہے, کتنا پروڈکٹیو ہے, کتنا پاکستان کو بہتر کرے گا. آپ خود سوچیے کہ 25 کروڑ اگر عوام جو ہے وہ مل کر یہ سوچے گی, پاکستان انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں رہنے کے لیے اور اس کو بہت کامیاب رہنے کے لیے ہی بنایا بھی ہے, اور ہمارے اس کی بنیادیں بھی اسی لیے رکھی گئی تھیں, اسی سوچ کے ساتھ, اسی فکر کے ساتھ, اسی خواب کے ساتھ, اقبال کے, اور اسی نظریے کے ساتھ بنا بھی تھا. اور ہم نے بڑی ریزیلینس بھی شو کی ہے, اتنے چیلنجز کے باوجود بھی جو ہے ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ڈیفینیٹلی وی ہیو, اینڈ انشاءاللہ بڑی پازیٹیو وے میں جو ہے وہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں, آگے بھی ہوں گی. اور ڈیفینیٹلی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ود دا پیسج آف ٹائم پرابلم جتنے بڑے ہوتے ہیں پھر آپ کو سمجھ بھی آ جاتے ہیں, پھر آپ اس پہ کام بھی کرتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے. میڈم تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, آپ کی انسائٹس کا, اسپیشلی آپ کے ٹائم کے لیے آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑا, سو آئی ڈو اپولوجی اوور دیٹ. اور ونس اگین تھینک یو سو مچ اینڈ تھینکس ٹو آل آف یو. آج جب کہ ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے اوپر, اور اقبال صاحب کا بھی آج ڈے ہے, تو ہم ان کا ہی ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں, جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شہین ہے شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. تو اسی لیے جو ہمارے شہین ہیں, جو پوری یہ 25 کروڑ عوام ہے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی طرح کے انڈسٹری ایکسپرٹس جو ہیں, جو اپنی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ بڑا ہی ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس رکھتے ہیں, پریکٹیکل لرننگز ان کے پاس ہیں, ان کا وزڈم جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں, تاکہ آپ کو لائف کے جو ہے نا وہ نئی پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آئیں, اور آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری ڈسکور کریں, دوبارہ سے چیزوں کو دیکھیں, اس پہ کام کریں. اور جتنی بھی آج کل کی جو ڈیجیٹل ایرا میں جو ٹولز ہیں ان کو پلیز پروڈکٹیو وے میں یوز کریں, اور اپنے آپ کو اپلفٹ کریں. اور جب آپ خود اپلفٹ ہوتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے, آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ, آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر ایک انڈیویجول ڈیولپ کرتا ہے تو اس سے اس کی فیملی ڈیولپ ہوتی ہے, اس سے پھر ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے,
اور پھر ان دا اینڈ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ڈیولپ ہوگا. سو تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ ود اس. آپ کے کامنٹس, آپ کا فیڈ بیک آپ کی طرح ہمارے لیے بڑا ہی امپورٹنس رکھتے ہیں, تو اسی طرح جڑے رہیے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو جرنی ہے ہم اس کو اسی طرح پروڈکٹیو وے میں جاری رکھیں. سو میڈم تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو سو ویری مچ اینڈ آئی ایم آنرڈ. آئی ووڈ لائک ٹو ایک اقبال کا ایک شعر جو کہ اس ساری اس کو بات کو فردر ان کے لفظوں میں اس کو بیان کرتا ہے کہ باغ وحشت سے مجھے حکم سفر دیا کیوں تھا, باغ وحشت سے مجھے حکم سفر دیا کیوں تھا, کار جہاں دراز ہے میرا انتظار کر. اور اب دیکھیے کہ اس میں بھی انہوں نے کتنا, یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم اس کو یوں پڑھتے تھے, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں سزا کے طور پہ بھیجا گیا, ہم نے غلطی کی, ہمارا یہ مطلب دنیا ایک اور اقبال نے اس پورے خیال کو کتنی خوبصورتی سے اس نے کہا کہ آپ نے مجھے باغ وحشت سے کہا تھا نا کہ جا کے دنیا میں, تو اب کار جہاں دراز ہے. تو یہ جو ساری بات ہے یہ بالکل یہی بات ہے کہ کار جہاں دراز ہے. ایگزیکٹلی. میڈم اس پہ اجازت لیتے ہیں, اور تھینک یو سو مچ فار آل آف یو اسٹیئنگ ود اس. آپ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے اس کا سفر کو کنٹینیو رکھیں, اور کہیں نہ کہیں پہ کوئی پازیٹیو چیز آپ کو اچھی لگے, آپ کے لیے ہیلپ فل ہو, تو آئی تھنک اٹس اے بگ ریوارڈ فار آل آف اس. تھینک یو سو مچ.